औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से। इसकी आज 8वीं क्लास में आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र 8वीं क्लास तक पहुंच गया है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे तशहुद। उसके बाद ग्रामर में हम इसम इशारा सीखेंगे। पहले आपने इसम ज़मीर सीखे थे, अब इसम इशारा सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह होगा नुक्ता तालीम या शौक। आखिर तक हम बल्कि आज की इस क्लास में 8वीं क्लास में हमने सिर्फ 13 नए लफ्ज़ सीखने हैं जो कुरान में 1453 दफ़ा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सबक नंबर 8 तक हम 93 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,536 दफ़ा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया और ये हिम्मत और तौफीक दी। 7 होमवर्क करने नहीं भूलने। वो कौन से हैं? 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट हाफ़िज़े से, 5 मिनट मुसहफ़ से। 2 होमवर्क आपके पढ़ने के हैं, आपने किताब से पढ़ना है, अपने अल्फाज में नहीं वाले कार्ड से पढ़ना है। MP3 सुनने का एक तरीका ये है, लेकिन ये वो आपको जो वीडियो शेयर की जाती है, आप वहाँ से भी देख और सुन सकते हैं। अपने कुरान के साथी बनाएँ, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ मिलकर कुरान के ये लेसन का काम करें, ज़्यादा अच्छा सीखेंगे इंशाल्लाह। और आखिरी क्या होमवर्क है, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। तिलावत करते हुए हर लफ्ज़ पे गौर करें। अगर आपने वो पढ़ लिया हुआ है तो आप सोचें कि इसका मतलब क्या था। आप मुंतखब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जो मुंतखब किया है उस इंतखाब को हम नज़रअंदाज नहीं करते और ये दुआ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा। कुरान की क्लास में भी हमें सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद दे। ये पॉकेट बुक है, अपने पास हर वक़्त इसको रखें। हर वक़्त नहीं रख सकते तो ज़्यादा वक़्त रखें। बैग में रख लें, पॉकेट में रख लें, घर में सामने कहीं लटका दें। आते-जाते एक नज़र इस पे डाल लें, आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा हर लफ्ज़ का मैनी। बाकायदा शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने सूरत फ़ातिहा सीखी, उसके बाद हमने अज़ान सीखी, वज़ू और अज़ान के की दुआएँ सीखी, फिर हमने सजदे और रुकू की तस्बीहात सीखी। आज हम सीखने लगे हैं तशहुद। तशहुद क्या है? गवाही देना। ये कैसे शुरू होती है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अत्तहियातु को ज़रा गौर से अगर देखें, कोई सिस्टर या ब्रदर अगर क्लास में मौजूद हैं, मुझे बताएँ ये अत्तहियात आपको स्ट्रक्चर में ये किस तरह का लफ्ज़ लग रहा है? आपके ख़्याल में ये क्या हो सकता है? अभी तक हमने लफ्ज़ की 2 किस्में पढ़ी है ना, इस्म और हर्फ़। फ़ेल पे अभी हम नहीं आए। तो आपको कुछ महसूस हो रहा है ये अत्तहियात, ये इस्म हो सकता है या हर्फ़ हो सकता है? या फिर दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता दें। भई अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए। जितनी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। आज 8वीं क्लास है। कोर्स तकरीबन आधा होने वाला है। कौन बताएगा? ये इस्म है या फ़ेल है या हर्फ़ है? फ़ेल तो चलिए आपने पढ़ा नहीं है। इस्म या हर्फ़ लग रहा है आपको? कोई नहीं बताना चाह रहा। अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। देखें, इसके शुरू में लिखा हुआ है अल। तो अल से क्या याद आया? हमने ये बात पढ़ी थी
کہ اسم کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے. جی سسٹر بشرا منشا کہہ رہی ہیں کہ یہ اسم ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یہ اسم ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اسم خاص ہے. ویری گڈ سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں, یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. اسم ہے, اسم خاص ہے, اور ایک اور بات بھی ہے اس کی, اس کے آخر پہ الف تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو الف تا ہم نے مذکر سے مؤنث بناتے ہوئے اور مؤنث کی بھی جمع بناتے ہوئے سیکھا تھا. مؤمنہ, مؤمنات. ویری گڈ سسٹر امرین کہہ رہی ہیں یہ مؤنث ہے, اور نیچے لکھ رہی ہیں مؤنث کی جمع ہے. یہ میں آپ سے کہلوانا چاہ رہی تھی. آپ نے سارے کلوز لے لیے اور پہچان بھی لیا کہ ساری سسٹر نے صحیح جواب دیا ہے. ال سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے اور اسم خاص ہے, اور الف تا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے اور مؤنث کی بھی جمع ہے. جیسے طیباتن, طیباتن, مسلمتن, مسلماتن, آتن آ رہا ہے نا آخر پہ الف تا, تو الف تا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث کی جمع ہے. یہی آپ سے میں پہچان کروانا چاہ رہی تھی. اب یہ دیکھیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات اس کا مطلب ہوتا ہے سبھی قولی عبادتیں, بول کر کی جانے والی عبادتیں. قول سے بول, ٹھیک ہے, بولنے والی عبادتیں. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. یہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں بھی پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے والصلوات, وا کا مطلب اور, الصلوات سبھی بدنی عبادتیں یعنی نمازیں. والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں. اب ایک ایک لفظ کو دیکھ کے چلتے ہیں. التحیات سبھی قولی عبادتیں, تمام قولی عبادتیں. تحیہ کہتے ہیں ایسی گڈ وشز کو, بیسٹ وشز کو, ویل وشنگز کو, اچھے جذبات کو جو آپ زبان سے دوسرے کے لیے ادا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے تحیہ. ٹھیک ہے, تحیہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو تحیہ کیا ہے؟ جیسے شکریہ ادا کر دینا, کسی کو دعا دے دینا, اس کی تعریف کر دینا, یہ تحیہ ہے. تو تحیہ واحد ہے, تحیات جمع ہے. تحیہ کے آخر پہ گولتا آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث واحد ہے, جبکہ تحیات اوپر پلس کا سائن بھی ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تحیات تحیہ کی جمع ہے, یعنی مؤنث کی جمع ہے. مطلب کیا ہوا؟ سبھی قولی عبادتیں, بول کر کی جانے والی عبادتیں. مثلاً کون کون سی؟ اللہ کا ذکر کرنا نا, زبان سے کرتے ہیں نا, بول کر کرتے ہیں. اذان کوئی کہتا ہے وہ اللہ کی قولی عبادت کر رہا ہوتا ہے. نماز بھی اس میں شامل ہے. نماز ہم زبان سے پڑھ کے کرتے ہیں نا, تو اس طرح بول کر کی جانے والی جو عبادتیں ہیں, ویسے سبھی قولی عبادتیں کون سی ہوتی ہیں؟ نماز, ذکر, تلاوت, دعوت اور تبلیغ, اچھی بات کرنا, نصیحت کرنا, اچھا صحیح راستہ بتا دینا, مشورے دینا, نیک مشورہ دینا, اچھا مشورہ دینا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی خوشی کی خاطر کرنا, یہ ہوتی ہیں سبھی قولی عبادتیں. الحمدللہ سے آپ کو یاد آ گیا نا, للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ ساری قولی عبادتیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں, کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ ساری قولی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں, بدن جس میں ہماری باڈی کوئی نہ کوئی رول پلے کرتی ہے. اب صلات ایک نماز, صلوات زیادہ نمازیں, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. صلات کا لفظ نمازیں. ہاں جی جا رہی ہیں. سسٹر آپ کا مائک آن ہے, مائک بند کر دیں. سبھی بدنی عبادتیں یہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج,
نماز اس میں بھی شامل ہے، نماز التحیات میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح روزہ، چونکہ ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ہماری باڈی پہ اس کا اثر آتا ہے، اس لیے وہ بدنی عبادتوں میں شامل ہے. حج ہے، تربیت کرنا ہے، مدد کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، اور دعوت اور تبلیغ بھی وہ جیسے قولی عبادت ہے اسی طرح وہ بدنی عبادت بھی ہے، کیونکہ آپ کو بہرحال فزیکلی کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو یہ سبھی بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا جی، یہ بات اس میں ہے وا کا مطلب اور. اچھا کوئی مجھے بتائے وا ہوتا کیا ہے؟ آپ اسے کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ وا یہ کیا سٹرکچر ہے؟ گرامر کے لحاظ سے یہ کیا چیز ہے وا؟ حرف ہے، شاباش، ٹھیک ہے. ہاں ویری گڈ. اچھا جر ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، نہیں آئی ایم ناٹ شیور. واہ مجھے حرف جر تو نہیں لگ رہا، لیکن ہو سکتا ہو بھی. اینی وے یہ کنفرمڈ ہے کہ واہ حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، طیبہ. طیبہ کا مطلب پاک، ٹھیک ہے، صاف کر دینے والی، پاک کر دینے والی، دھو ڈالنے والی، نیٹ اینڈ کلین کر دینے والی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے طیبہ. طیبہ مین پاک، پاکیزہ، اور یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے. طیبہ، طیبات جمع، ٹھیک ہے. طیبہ، طیبات، پاکیزہ واحد، پاکیزہ جمع. اور چونکہ طیبہ کے آخر پہ گولتا ہے تو ہمیں بتاتی ہے یہ مؤنث ہے، اور جب طیبات کے آخر پہ الف تا آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ واحد کی جمع ہے اور مؤنث کی جمع ہے، ٹھیک ہے. سبھی مالی عبادتیں، یہ اس کے لیے مالی عبادتوں کے لیے پاک کرنے کا پتہ ہے کیوں لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ یعنی دوسرے معنوں میں آپ اس کا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبھی پاک کر دینے والی عبادتیں، یہ مال کو پاک کرتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے، چاہے صدقہ کی ذمے ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، فی سبیل اللہ کوئی بھی آپ خرچ کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ سبھی مالی عبادتیں. یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. تو یہ دیکھیں اس کا یہ دوسرا ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے. التحیاتو کا ترجمہ سارے تعظیمی کلمے، عظمت بیان کرنے والے کلمے. والصلواتو ساری عبادتیں، والطیباتو ساری پاکیزگیاں کس کے لیے ہیں؟ للہ اللہ کے لیے. اب کتنے اچھے الفاظ میں نماز میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا اس سے کنیکشن اللہ کے ساتھ اور بڑھے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں، یہ سارا ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ اس کے لیے اللہ کے لیے. یہاں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں. حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں، غور سے سنیے گا، 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ تو بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنی اچھی حدیث ہے. یعنی صرف اور صرف ان کی ساری عبادتیں جو ہیں ہر طرح کی وہ اللہ کے لیے خالص ہیں، اور زندگی گزارنے کے اس معاملے میں وہ کسی کو اس طرح سے بھی شریک نہیں کرتے کہ میں اسے جھاڑ پھونک کروا لوں تو میرا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی خام خواہ کے وہم اور بدشگونی لینے والا کام بھی نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی نا، تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کھڑے ہوئے، فوراً ہی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کی یہ بات سن کے ان کے دل پہ اثر ہوا ہوگا نا. انہوں نے فوراً ہی کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو.
پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی دوسرے صحابی کو آپ نے انکار نہیں کیا، لیکن انہیں نیک کام میں پہل کرنے کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ عکاشہ نے سبقت لے لی. تو نیک کام کرتے ہوئے نا ایک دوسرے سے بڑھنے کی کمپٹیشن یہاں پہ ہوتا ہے. ویسے تو عام طور پہ کمپٹیشن حسد میں مبتلا کرتا ہے نا. نیک کام کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، تو اس کا زیادہ اجر ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ اجر ہوتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اچھی بات سنتے ہی فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ سبقت کوئی اور لے جائے گا. ٹھیک ہے، فرسٹ اپورچونٹی کسی اور کے ہاتھ آ جائے گی. ہر دعا کے ساتھ گزر زمانے کا احتساب بھی کریں اور آئندہ کا پلان بھی کریں کہ میں پہلے کیا کرتا رہا ہوں اس معاملے میں، اور لیکن میں آئندہ انشاءاللہ کیا کروں گا یا کروں گی. اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو سنتے ہی پڑھتے ہی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، تینوں کا احتساب بھی کرنا، یعنی تینوں عبادتوں کا احتساب کہ ہم ہر روز نماز میں ملٹیپل ٹائمز یہ کہتے تو ہیں کہ سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سبھی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سبھی مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ایکچولی حقیقی زندگی میں میری زبان کا کیا حال ہے؟ زیادہ وقت میری زبان کیا بولتے ہوئے تھکتی ہے؟ خاص کر میرا ذہن جو ہے، ذہن کی صلاحیت وہ کس طرف صرف ہو رہی ہے؟ میرا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ میرا جسم جو ہے، قوتیں، صلاحیتیں یہ کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں؟ زیادہ وقت کس میں خرچ ہوتی ہے؟ کتنا وقت ہے اس میں جو ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اپنی زبان کو، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو اور اپنے مال کو، اس کا احتساب کرنا چاہیے. علم چلے جی آگے چلتے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سے تو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ اسم ہے اور خاص ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر قسم کی سلامتی ہو. ٹھیک ہے، ہر طرح کی سلامتی، خیریت، عافیت، بہتری، بھلائی، وہ جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہاں پہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی اچھی وشز جو ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں، یہ بات کہہ کے اللہ کے ذریعے، اللہ کی نماز کے ذریعے کہ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان کو ان ناپسندیدگیوں سے اور مکمل طور پہ محفوظ رکھیں. السلام سلام ہو، سلامتی ہو، ٹھیک ٹھاک رہیں. علیکہ، علیکہ، ٹھیک ہے. اللہ کیا ہے؟ حرف ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اللہ کا مطلب پر، اور کا کیا ہے؟ اسم ضمیر، یہ والا کا. ٹھیک ہے، تو، تیرا، تجھ، تجھے، تجھ سے، تمہیں، یہ سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ آپ پر، علیکہ آپ پر، سلامتی ہو آپ پر. یہ آپ کو سامنے ٹیبل میں نظر بھی آ رہا ہے، یہ ہم نے کوئی 20 دفعہ یہ والا ٹیبل اور یہ لفظ علیکہ پڑھ لیا ہوا ہے. یہ بات بھی ہم پہلے ایک دفعہ یا میرا خیال ہے شاید 2 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ایہا کا مطلب بھی اے. یا ایہا اکٹھا لکھا ہو 2 لفظ تو اس کا مطلب بھی اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اے، یا ایہا. السلام علیکہ ایہا، سلام ہو آپ پر اے النبی، خاص نبی. کون سے؟ یہاں کون سے خاص نبی مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو نبی کیا لفظ ہے؟ نبی یون، ایک نبی، اور نبی کی دو طرح سے جمع بنتی ہے، نبی یون اور انبیاء، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع ہوتی ہے نبی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ ایک اور دعا ہم مانگتے ہیں ان کے لیے، وہ کیا ہے؟ ورحمت اللہ، وا اور رحمت ہو اللہ ہی اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ وا کا مطلب اور، کیونکہ وا ہے حرف، رحمت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، رحمت یعنی رحم کرنا، مہربانی کرنا، اللہ ہی اللہ کی، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، یہ رحمہ سے آپ کو کیا پتہ چل گیا؟ کوئی سسٹر، کوئی بردر، یہ جو رحمہ لکھا ہوا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے؟ اگر آج آپ سیکھ لیں تو یہ قرآن میں 114 دفعہ آیا ہے، مختلف صفوں پہ، مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں، جہاں بھی آپ اس کو کبھی پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے، یہ تو اردو میں ہے، لیکن اس کے سٹرکچر کو غور کر کے آپ دیکھیں تو پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ رحمت کا مطلب صرف رحمت نہیں، یعنی پورا سٹرکچر بھی آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوگا۔ کوئی سسٹر بتائیں گی یہ کیا ہے؟ اچھا بتائیں، اسم، فعل، حرف، ان میں سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ کچھ اور جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اس کو دیکھ کے؟ مؤنث ہے، ویری گڈ۔ ایک اور بات بتا دیں، ایک ہی رہ گئی، آپ صحیح بتا رہی ہیں، صرف ایک چیز رہ گئی۔ یہ جو ایک گولتا ہے، چلیں ہنٹ دیتی ہوں، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ایسے ایک گولتا واحد ہے، ہاں اقرا کہہ رہی ہیں واحد ہے، ویری گڈ۔ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ ہو، کہ کوئی مجھے بتائے گا ٹکڑے کتنے ہیں؟ وبرکاتہ ہو، اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ کیا آج آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے مائک آف رکھنے کا؟ اچھا، کوئی کہہ رہا ہے 2 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 ہے۔ سسٹر مشل کامران، سسٹر اقرا، ہاں جی، بشرا، 3 ہے، 3 والے پاس ہیں جی، شاباش۔ وہ ایسے کہ وا کا مطلب اور ایک ٹکڑا، یہ برکات زیادہ برکتیں، 2، ٹھیک ہے، 2 ٹکڑے۔ ہو جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمنا زاہد کہہ رہی ہیں 3، ٹھیک ہے جی۔ ہو اس کا، اس کی، اس کے، اس کو، اسے، تو یہ ہو گئے 3 ٹکڑے، وا برکا تو ہو، ٹھیک ہے۔ اور برکتیں ہوں اس کی، رحمت یہاں واحد ہے لیکن برکت کا جو لفظ ہے نا وہ جمع میں ہے، برکت ایک برکت، برکات زیادہ برکتیں، وبرکاتہ برکتیں ہوں اس کی۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اوپر کی 3 عبادتیں ذہن میں لائیں جو ہم نے ابھی بولی تھی، وہ تینوں عبادتیں جس نے بہترین طور پر انجام دے دی اور جس نے ہمیں سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے گا، کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نا، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ وہ ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، یہ کرنے کے طریقے ہمیں کس نے سکھائے؟ یہ موٹیویشن ہمیں کس نے دی؟ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو ہم اس لیے ان پر اس بات کا اعتراف کرنے کے فوراً بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی ہو ان پر رحمت ہو، ان پر برکتیں ہوں کہ انہوں نے ہم پر یہ عنایت مہربانی کی، سلام ہو۔ اب یہ 3 طرح کی دعائیں ہو گئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سلامتی، رحمت، برکت۔ جب ہم آپس میں بھی السلام علیکم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پر ہر طرح کی سلامتی ہو، آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں، یعنی دین، ایمان، صحت، جان، مال، عزت وغیرہ وغیرہ، ہر لحاظ سے آپ کی سلامتی ہو۔ کتنی اچھی دعا ہے! کیا یہ ہیلو ہائے یا یہ اس سے بہتر ہے کوئی چیز؟ اس دعا سے بہتر
کہ ہم صرف 2 لفظ بول کر السلام علیکم کہہ کر سامنے والوں کی ہر طرح کی عافیت کی خواہش بھی کر لیتے ہیں، ہر طرح کی دعا بھی دے دیتے ہیں اس کو۔ تو مسلمانوں کا تو طرز زندگی جو ہے نا سراسر رحمت ہے، سراسر برکت ہے۔ تو یہ بنتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ علم، اچھا اس دفعہ علم کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے اکتب، چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، علم کے ساتھ اکتب۔ علم کا مطلب سکھائے، سکھاؤ، اور اکتب کا مطلب لکھو، سیکھو لکھو، لکھیں بھی، لکھنے سے زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ یہاں پھر السلام کا لفظ آ گیا، پہلے ہم نے بھیجی سلامتی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نا ہم ساتھی چونکہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے ہوئے نا، آپ ذرا پچھلی سٹوری کو ریوائز کریں۔ آپ کھڑے ہوئے بڑے عاجزی کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کی بڑائی کا اعتراف کیا، آپ نے اس کی تسبیح کی، آپ نے اس کی تعریف کی، آپ نے اس کا بھیجا ہوا کلام جو ہے وہ نماز میں تلاوت کیا، پھر آپ رکوع میں گئے، آپ سجدے میں گئے، آپ نے پھر اس کی تعریف کی، اس کی تسبیح کی، دعائیں مانگی، اور اب آپ بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا خالص تیرے لیے کیا، اللہ آپ کے لیے کیا۔ پھر آپ نے اس شخص پر رحمت سلامتی کی دعا بھیجی جس شخص نے آپ کو یہ سکھایا۔ تو بڑا اہم موقع ہے، اور دن میں کتنی دفعہ آتا ہے ہماری زندگی میں، دن میں کتنی دفعہ آتا ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھ کے بار بار یہ دعائیں مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام ہو علینا، یہ دیکھیں علینا، یہ 2 ٹکڑے ہو گئے نا، علا نا، ہم پر، سلام ہو ہم پر، یہ بھی آپ کے اس ٹیبل میں آیا ہوا سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آخری صیغہ جو ہے وہ علینا بنتا ہے، ہم پر، سلام ہو ہم پر، با اور علا پر یا اوپر، اور کس پر ہو؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی کی دعا بھیج دی، اپنے آپ پر بھی لگے ہاتھوں بھیج دی کہ ہم بھی شامل ہو جائیں، عبادت تو ہم کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت میں سے ہمیں بھی حصہ دے دی۔ اور ہم پر، اور پر اس کے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، عباد جو ہے یہ جمع ہے، عبد ہوتا ہے سنگولر، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، عبد اللہ اللہ کا بندہ، ایک بندہ، غلام، عباد اللہ اللہ کے بندے، یا عباد اللہ اللہ کے بندے، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے بندوں پر بھی، کون سے؟ صالحین جو نیک ہیں، صالح سے صالحین یا صالحون، صالحون لکھا ہونا تو اس کی جمع صالحون یعنی واو نون والی ہوتی ہے، اور اگر صالحن یا صالحین لکھا ہو تو اس کی جمع ہوتی ہے صالحین، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے صالحین، ٹھیک ہے، جو نیک ہیں، اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ تو یہ جی سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اللہ کا انعام کن پر ہوتا ہے؟ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ کا انعام کن پر ہوتا ہے؟ ان 4 لوگوں پر۔ تو پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں، پھر ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں، دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا جو ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی، تو اس لیے پھر اس دعا میں ہم پر جب ہم کہتے ہیں نا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ برکت مل جاتی ہے ہم کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء اور یہ جو صالحین ہیں ان پر تو انعام اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے نا انعام کرنے کا، یہ تو کامیاب ہیں یہ، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ رحمت اس کو ملے گی عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، صرف دعاؤں پہ ہی نہیں بیٹھے رہنا، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ صالحین نے کیا، اور ہمارے سامنے صالحین اور انبیاء کی زندگی کی مثال ہے کہ انہوں نے کیسے ساری عمر کوشش کی، پھر وہ کامیاب ہوئے، پھر ان پر انعام ہوا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ ہم نیک اور صالح بننے کی پوری پوری کوشش بھی کریں،
اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے کی بات انہی لوگوں کے لیے ہے. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہے نا، کروڑوں نہیں اربوں. دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو کروڑوں تو خیر ان میں ہوں گے ہی جو نماز پڑھتے ہوں گے. تو ہر نماز میں جب یہ دعا کی جاتی ہے تو کیا ہے کہ ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں. سارے لوگ، کوئی بھی مانگ رہا ہے، وہ انٹارکٹیکا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، حرم میں بیٹھا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو میں اور آپ اس میں شامل ہو گئے نا. اللہ جانے ہمارے لیے کس کی کہی ہوئی دعا قبول ہو جائے. تو اس لیے ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی صالح بننے کی کوشش کریں. علم. اس کے بعد ہم کہتے ہیں گواہی کا کلمہ، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا. تو میں گواہی کس بات کی دیتی ہوں؟ اس بات کی کہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کا مطلب ان کا مطلب لا کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے، لا کے بارے میں ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لا کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے، ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، اور سم ٹائمز اس کا مطلب کیا یا جو ہوتا ہے. یہ آپ آگے سیکھیں گے کہ کس جگہ پہ ہم اس کا مطلب کیا کہتے ہیں، کس جگہ پہ جو کہتے ہیں، کس جگہ پہ نہیں کہتے ہیں. لم کا مطلب بھی نہیں، لیکن وہ ڈیڈ ناٹ کی سینس میں، اور لن کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ ول ناٹ کی سینس میں ہوتا ہے. الہ، معبود. آلہہ، معبودین. ٹھیک ہے، زیادہ معبود، ایک معبود، زیادہ معبود. الہ، آلہہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ سوائے. اللہ کا مطلب سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اگزامپل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. میں گواہی آئے گا، یہ والی اگزامپل ضرور آئے گی. اس کو بار بار پڑھیں اور اپنے دل پر نقش کر لیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ورد بھی کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ والی گواہی ہم نے دیتے رہنا ہے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھنے کے حقدار ہوں، ہمیں توفیق ملے. اور لا الہ الا اللہ ویسے بھی آخری کلمہ ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ہوگا. تو اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرنے کی مجھے توفیق ملے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں. احتساب بھی کریں سوری کہ میں دن میں کتنی دفعہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہوں، اپنی خواہشات کو بنا لیتی ہوں، اور کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہوں. بعض اوقات ہم یہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی اس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی عبادت کرنا ہو. تو پلان کریں کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے کاموں میں اپنا وقت گزاریں گے اور تبلیغ بھی کریں. یہ جو پیغام کروڑوں لوگوں تک پہنچانا ہے، غیر مسلموں تک، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. صرف مسجد میں بیٹھے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ علم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انا کا مطلب کہ، ان کا مطلب بھی کہ. تو عبدہ اس کے بندے، رسولہ اس کے رسول، و رسولہ کے 3 ٹکڑے ہوئے نا، و رسولہ اس کے رسول ہیں. تو یہ رسول واحد، رسول جمع. ٹھیک ہے، رسول واحد، رسول جمع. یہ بھی گواہی دینی ہے، اس کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے. تو یہ سارا پیغام جو ہے نا لوگوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں. اب ہم لیتے ہیں بریک، اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر کا پارٹ کریں گے. آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، چاہے چیٹ باکس میں پوچھ لیں، چاہے مائک آن کر کے پوچھ لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. 8ویں کلاس گرامر پارٹ. آج انشاءاللہ ہم نے بڑا انٹرسٹنگ اور اسم حرف میں یہ آخری چیز سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے اسم سیکھا, اس کے بعد آپ نے حرف سیکھا, حرف مکمل ہو گیا. اب ہم دوبارہ اسم پہ آئے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا 4 لفظ, آج ہم نے صرف یہ والے گرامر میں یہ 4 لفظ سیکھنے ہیں. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. اور یہ ہم نے سیکھنا کیسے ہیں؟ API کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. دیکھیں, یاد آ گیا؟ ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا لفظ کی 3 قسموں سے. 3 قسمیں اسم, فعل, حرف. فعل ابھی نہیں بتائیں گے, یہ آپ کے مڈ کے بعد فعل شروع ہوگا. اسم کیا ہے؟ کسی کا بھی نام, چاہے وہ صفت ہے یا کوئی چیز, جگہ یا شخص ہے. پھر اسم کی پہچان ہم نے 7 طرح کی سیکھی ابھی تک. اس کے علاوہ بھی اسم ہو سکتے ہیں, لیکن مین پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال آتا ہے, یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, یا واو نون, یا پھر یا نون, یا پھر الف تا آتا ہے, یا گول تا بھی آتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے حرف. حرف کیا ہے؟ دیکھیں, لفظ یہی 3 ہوں گے جو آپ کے سامنے اردو کا, عربی کا کوئی جملہ لکھا ہوا ہے, اس میں 3 ہی طرح کی چیزیں ہوں گی. یا اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. تو فعل تو ہم نے کرنا ہی بعد میں. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعل کو جوڑ دے. حرف کا اٹ سیلف اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جیسے بھی, لی, من, عن, فی, یہ سارے آپ نے پڑھے تھے نا. انا, ان, ما, اندا, یہ سب جو ہے نا اٹ سیلف, یہ کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا ان کا سینس والا, بس یہ جوڑتے ہیں. اچھا جی, یہ وہ حروف کی پریکٹس ہے جو آپ ابھی تک حروف سیکھ چکے ہیں. کون کروائے گا جی؟ جلدی جلدی سے, شاباش. لہو والا. حمیرہ یاسر ریزڈ ہینڈ, آ جائیں جی. حمیرہ یاسر آپ کروائیں. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا. ٹھیک ہے, اگلا بھی کروا دیں. منہو, منہم, منکا, منی, منکم, منا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. انہو, انہو, انہم, انکا, انی, انکم, انا. انا, 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 ٹھیک ہے. سوری. لہو اس کے لیے, منہو اس سے, انہو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ان لفظ لا, من, ان یہ ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ سسٹر ہمنا زاہد. سسٹر ہمنا, آپ یہ والی سلائیڈ کروائیں. bihi, bihim, bika, biyi, bikum, bina. نیکسٹ. fihi, fihum, fika, fiyi, fikum, fina. فجا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. fija. علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. ٹھیک ہے, بی کا مطلب کے ساتھ, فی کا مطلب میں, الا کا مطلب پر. ٹھیک ہے, بہی اس کے ساتھ, فی ہی اس میں, علیہ اس پر. تو باقی والے جو ہیں وہ آپ اسی طرح سے کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ 3 مزید حروف, یہ کون سے تھے؟ سسٹر, ابھی کسی سسٹر کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا, زہا شاید, سسٹر زہا عثمان. سسٹر اگر آپ ہیں لائیو تو کروا دیں یہ والی سلائیڈ. سسٹر زہا عثمان جی کروائیں. الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم. آگے. معہم, معہم, معکا, معیہ, معکم, معنا. عندہ, عندہم, عندہم, عندکا, عندی, عندکم, عندنا. عندنا. چلے جی, اب یہ الہ کا مطلب کی طرف, ما کا مطلب ساتھ, اندہ کا مطلب پاس. تو یہ آپ کے وہ حروف ہو گئے جو آپ نے ابھی تک سیکھے تھے. آج کی کلاس میں ہم نے 3 اہم باتیں سیکھنی ہیں حروف جر کے بارے میں. یہ جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں نا, یہ حروف جر کہلاتے ہیں عربی میں. حروف جر سمپلی آپ کو بتاؤں, پریپوزیشن, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پریپوزیشن. یہ حروف تھے پریپوزیشن والے, لیکن صرف یہ والے,
یہ آپ کو میں بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں. لا یا لی، من، عن، بی، فی، علا، الا، یہ حروف جر ہیں. صرف یہ حروف جر ہیں جو آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں پریپوزیشنز عربی کی. جو دوسرے دو حرف ہیں نا، اندہ اور مع، یہ دونوں حرف ہیں، حروف جر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ فرق یاد رکھنا ہے. ٹوٹل آپ نے سیکھے ہیں یہ 9 حروف، ٹوٹل 9 حروف سیکھے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ لا، من، عن، بی، فی، علا، الا. آگے رہ جاتا ہے اندہ اور مع. اندہ اور مع جو ہیں وہ حروف جر نہیں ہیں. بس یہ بات ہے. اچھا، اب آپ کو شاید یہ کنفیوژن ہو رہی ہو کہ یہ حروف جر کیا ہے، پریپوزیشن کیا ہے، عربی میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے. پہلی بات، حروف جر کی عربی، حروف جر کی پریپوزیشنز کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ پہلی وہ کیا؟ ہر زبان کا حرف جر ہے نا، وہ الگ ہوتا ہے. کیسے؟ یہ سامنے مثال لکھی ہوئی. آمنتو باللہ، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر. عربی میں کہا جاتا ہے آمنتو باللہ، اردو میں کہا جاتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا. اسی بات کو انگلش میں کہا جاتا ہے I believed in اللہ. فرق ہے نا. وہ کیسے؟ یہ جس کو لال کیا ہوا ہے نا، سرخ کیا ہوا ہے ریڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تینوں زبانوں کے اپنے اپنے پریپوزیشن ہیں. بی عربی کی کا پریپوزیشن ہے، پر اردو کا ہے، ان انگلش کا ہے. اب دیکھیں جملہ ایک ہے اور تینوں زبانوں میں لفظ اور استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ جیسے آمنتو باللہ، باللہ اس کا تو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا کہ ساتھ پڑھا تھا نا، یا سے بھی پڑھا تھا، سے اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے. لیکن یہاں تو ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ سے، اللہ کے ساتھ. یہ تو نہیں کہتے نا ہم تو کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر. اب یہ جو پر ہے، پر کے لیے تو ہم نے عربی میں پڑھا ہے اللہ، ہے نا. اب وہی بات جب وہ انگلش میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے ان، I believed in اللہ. تو یہ جو ان ہے، ہم نے تو عربی میں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نا. تو ہم نے تو عربی میں میں کے لیے پڑھا ہے فی. اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. اور ہم جو پڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، وہ ہم اپنی زبان کے لحاظ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری خاص بات کیا ہوتی ہے؟ کبھی حرف جر عربی زبان میں ہوتا ہے اور دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عربی میں وہ حرف جر یوز ہوگا، دوسری زبان میں بالکل ہی غائب ہوگا. جیسے اگزامپل کیا ہے؟ اغفر لی، بخش دے مجھے. میری پتا نہیں کیا ہو گیا، یہ بند کی ہو گئی ہے. آئی جا رہا ہے جو مائکرو فون. ڈونٹ وری، کچھ نہیں بند ہوا، لائٹ گئی تھی تھوڑا، اس کی وجہ سے ایشو ہو گیا. چلے جی. اغفر لی، اغفر کا مطلب بخش دے. لی کا مطلب ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا نا، لہو
लहुम, लका, ली, मेरे लिए। तो इसके वर्ड बाय वर्ड उर्दू तो बनती है बख्श दे मेरे लिए, है ना, लेकिन हम उर्दू में कहते हैं बख्श दे मुझे। फिर इंग्लिश में इसी बात को हम कहते हैं फॉरगिव मी, माफ कर दे, मी मुझे, है ना। यानी जो लाम है वो इंग्लिश वाले में है ही नहीं है, हरफे जर अरबी में मौजूद है, इंग्लिश में नहीं है। ये भी एक खास बात है हरफे जर की, यानी प्रेपोजिशन की, कि वो समटाइम्स अरबी जुबान में मौजूद होता है लेकिन दूसरी जुबान में नहीं होता। तीसरी खास क्या बात है, वो बिल्कुल उसका उलट, कि कभी कभी हरफे जर अरबी में नहीं होता लेकिन दूसरी जुबान में होता है। उसकी मिसाल क्या है, वरहमनी, और रहम कर मुझ पर, रहम कर मुझ पर, एंड हैव मर्सी ऑन मी, ठीक है। तो अब यहाँ वरहमनी पर की अरबी अला तो यहाँ पे है ही नहीं है, जबकि उर्दू में हम पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश में हम ऑन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि ये उर्दू की प्रेपोजिशन में तो आ रहा है, इंग्लिश में भी होगा, लेकिन इस जुमले के लिए अरबी में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, वरहमनी। चौथी और आखिरी बात हरफे जर की खास बात वो क्या है, कि हरफे जर अगर आप बदल देना जुमले में, किसी जुमले में कोई और, दूसरे जुमले में उसको आपने डाल दिया। सिस्टर हमना, मैं अभी आपसे सुनती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, अभी करते हैं बात। तो ये हरफे जर बदलने से मैनी बदल जाता है, कैसे? अभी मैं इसमें अरबी की मिसाल आपको नहीं दे रही, उर्दू की मिसाल देती। लकड़ी से मारा, लकड़ी से मारा। एक दूसरा बात है लकड़ी को मारा, सेंस कितनी डिफरेंट हो जाती है ना, से और को लगाने से। सिर्फ से ही तो आपने उठाकर चेंज किया और को कर दिया, लेकिन पूरी सेंस बदल गई जुमले की। लकड़ी से मारा यानी लकड़ी पकड़ के मारा किसी दूसरी चीज को। लकड़ी को मारा तो उसका मतलब है आपने लकड़ी ही पे जर्ब लगाई। सिर्फ से और को से कितना ज्यादा चेंज आ जाता है। यही चेंज आप इंग्लिश में भी देखते हैं कि जब हम प्रेपोजिशन चेंज करते हैं ना तो जुमले का मतलब ही बदल जाता है। एक सिंपल वर्ड यूज होता है गेट, जब गेट के साथ इन लगाया जाता है तो आ जाओ, गेट आउट चले जाओ, गेट अप उठ जाओ, गेट डाउन बैठ जाओ, कितने मतलब चेंज हो गए ना। तो ये है हरफे जर बदलने से मानी बदल जाते हैं। इसकी अरबी की मिसाल, पीछे तो आपने लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा उर्दू की, गेट इन गेट आउट वाली इंग्लिश की। अरबी में ये क्या होता है, अरबी में भी ऐसे होता है कि अगर हम हरफे जर चेंज कर देना तो उस पूरे वर्ड का, उस पूरे जुमले का मतलब ही बदल जाता है। अभी आप देखिएगा कितना बड़ा चेंज आएगा। सल्ली लिरब्बिक, एक लफ्ज लिखा जाता है सल्ली लिरब्बिक, ये सूरह कौसर में ये लफ्ज आया है, सूरह कौसर की आयत में है फसल्ली लिरब्बिका वनहर। वहां सल्ली लिरब्बी का मतलब है नमाज पढ़ अपने रब के लिए, ठीक है। अब यहाँ हरफे जर क्या है, ली, ठीक है। तो सल्ली के बाद ली लगाने से, याद रखिएगा सल्ली के बाद ली लगाने से मतलब बन जाता है नमाज पढ़ना। सल्ली के बाद ली लगाने से नमाज पढ़ का मतलब होता है। लेकिन अगर सल्ली के बाद अला लिख दें, हरफ जर चेंज हो गया ना, ली का मतलब था लिए, अला का मतलब था पर, हमने लिए को निकाल दिया, अला लगाया, अला मोहम्मद, ये हम दुरूद में पढ़ते हैं सल्ली अला मोहम्मद। सल्ली के बाद अला लिखा तो उसका मतलब होता है रहमत भेजना। कितना डिफरेंट मीनिंग है, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये खास चार बातें हैं हरफे जर की, हर जुबान का हरफे जर अलग होता है। उसकी मिसाल आमन्तु बिल्लाहि, कभी हरफे जर अरबी जुबान में होता है, दूसरी जुबान में नहीं होता। जबकि तीसरी बात, कभी हरफे जर अरबी में नहीं होता लेकिन दूसरी जुबान में होता है। और कभी हरफे जर बदलने से मैनी बदल जाते हैं। नेक्स्ट और आखिरी सेगमेंट ग्रामर का क्या है, इशारे के लफ्ज। ये जो आपके सामने लफ्ज लिखे आ रहे हैं ना, गो के इनमें इसम वाली कोई निशानी नहीं है,
لیکن ان کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں. ڈونٹ بی کنفیوزڈ کہ یہ حرف ہیں. ٹھیک ہے, یہ حرف نہیں ہے. ایسا بھی لا لکھنا کر کے. ہاؤلائی, ذالکا, اولائکا, یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ. اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, انڈیکیٹ کرنے کے لیے. تو یہ اسم ہوئے اور اشارہ ہوئے, حروف نہیں ہیں یہ. اس کی دوبارہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں, یہ آپ کو نا اشارہ سکھایا جا رہا ہے. وہ ایسے ہے, یہ پوری ڈیٹیل وہی لکھی ہوئی ہے کہ ہم حاضہ کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. پہلے تو میں اس طرح یا اس طرح ہاتھ رکھتی تھی یا پھر اس طرح نا. اسم اشارہ کے لیے ہم یہ کارنر یوز کرتے ہیں, کارنر. اب مذکر کے لیے کرنا ہے تو رائٹ ہینڈ کا کارنر. ٹھیک ہے, اور اگر مؤنث کے لیے کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ کا کارنر. وہ کیا ہوگا؟ ہاذا, یہ, ہاذا, یہ. اب اگر جمع ہے ہاؤلائی, زیادہ انگلیاں, یہ سب. ہاذا, ہاؤلائی. ذالکا, ذالکا وہ, ذالکا وہ, ذالکا وہ. اولائکا وہ سب. ذالکا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اولائکا زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. صرف 4 لفظ ہیں, ہو جائیں گے نا یاد. اشارہ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. دوبارہ پریکٹس کر لیں. کون کروائے گا؟ کوئی سسٹر اس کو ریوائز کروائیں گی؟ سسٹر, بردر, کوئی بھی کروا سکتا ہے. یو آر موسٹ ویلکم. جی سسٹر اقرا, آپ کروائیں. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. ویری گڈ, ٹھیک ہے. سسٹر نور الہدا, آپ بھی کروائیں. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے, اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ان اسم کے ساتھ جو ہم نے پہلے شروع میں سیکھے تھے. کیا تھا؟ ہاذا مسلم, یہ مسلمان ہے. ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں. ذالک مسلم, وہ مسلمان ہے. اولئک مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. ہاذا مسلم, یہ مسلمان ہے. ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں. ذالک مسلم, وہ مسلمان ہے. اولئک مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. کون کروائے گا؟ سسٹرز, بردرز, نور الہدا. چلے جی, نورا آپ ہی کروائیں. سب سے پہلے آپ آئی ہیں. ہاذا مسلمون, ہؤلاء مسلمون, ذالک مسلم, اولئک مسلمون. ٹھیک ہے. سسٹر, ذالک مسلم کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک مسلمان ہے. ہاں, ویری گڈ. اور اولئک مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. چلے جی, یہ ہے ڈائلاگ. سسٹر ہمنا اور سسٹر نور, یہ آپ پہلے میں آپ کو کرواتی ہوں, پھر بعد میں آپ سب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. من ہاذا, من کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون. ہاذا یہ, من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا مسلم, یہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی, من ہاؤلائی یہ سب کون ہیں؟ ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں. من ذالکا, وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم, وہ مسلمان ہے. من اولئک, وہ سب کون ہیں؟ اولئک مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. تو چلیں جی, سسٹر ہمنا, سسٹر میرا, یاسر, آپ دونوں یہ ڈائلاگ کریں. ایک سسٹر کوسچن پوچھیں, دوسری آنسر دیں. کوئکلی. من ہاذا, سسٹر ہمنا کہاں چلی گئی ہیں؟ کوئی اور آ جائے. ہاذا مسلم, ٹھیک ہے, سسٹر نور من کروا رہی ہیں. ہاؤلائی, ہاؤلائی مسلمون, من ذالکا,
ذالکا مسلم من اولئک اولئک مسلمون. چلیں جی ٹھیک ہے. سسٹر جویریہ خالد پہلی دفعہ آئی ہیں. سسٹر جویریہ آپ بھی کروائیں سسٹر حمیرہ کے ساتھ. من سسٹر من حمیرہ هذا آپ کروائیں. کوئی نہیں ہے. من ہاذا سسٹر جویریہ آپ جواب دیں. اولئک مسلمون. اچھا آپ نے جو بولا مجھے شاید نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے. چلیں جی اگلی نئی چیز کیا ہے؟ ہاذا، ہاذیہ، ذالکا، تلکا. اب یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ سلائڈ جو ہے نا مؤنث کے لیے. ہاذا کی جو مؤنث ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاذیہ. یہ دیکھیں اشارہ جب الٹے ہاتھ سے آ گیا نا فوراً سمجھ جانا چاہیے یہ مؤنث کی بات ہے. ہاذا یہ مذکر، ہاذیہ یہ مؤنث، ہاذا ہاذیہ، ہاذا یہ مذکر، ہاذیہ یہ مؤنث. ذالکا وہ، ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث. یہ دو نئے لفظ. ٹھیک ہے. پہلے تھا ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا. اب دو نئے لفظ ایڈ ہو گئے، ہاذیہ اور تلکا. ہاذیہ اور تلکا مؤنث کے حاضی لیے. مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. سوری حاضی ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ پنک ہے نا، پنک جی کلر. جی پنک کلر ویسے بھی ہم نے ہر جگہ پہ مؤنث کے شو کرنے کے لیے. ہاذا یہ مذکر، ہاذیہ یہ مؤنث، ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث. ٹھیک ہے. دس دیٹ. یہ دیکھیں جی ہاذیہ. سسٹر جویریہ خالد آپ یہ والی سلائڈ ذرا دوبارہ ریوائز کروائیں سب کو. هذه هؤلاء تلك اولئک. اس سے پتہ سمجھ کیا آئی ہے؟ ہا اولائی اور اولائکا یہ دونوں لفظ مؤنث کے لیے بھی ایز اٹ از یوز ہوتے ہیں. جو ہم نے یہاں بولے تھے نا یہ اور یہ یہاں بھی ایسے ہی ہیں، ایسے اور ایسے. یہاں ہم نے کہا تھا ہا اولائی، یہاں بھی ہم کہیں گے ہا اولائی. یہاں ہم نے کہا تھا اولائکا، یہاں بھی ہم کہیں گے اولائکا. فرق صرف اس میں ہے، ہاذا، ہاذیہ، ذالکا، تلکا. ٹھیک ہے. تلکا. تو جب اس کا آپ نے زیادہ کا بتانا ہوگا ہاذیہ، ہا اولائی، تلکا، اولائکا. سمجھ آ گیا؟ آپ نے 6 نئے لفظ سیکھے. ہاذا، ہا اولائی، ذالکا، اولائکا، ہاذیہ، تلکا. ٹھیک ہے. چلے جی نقطہ تعلیم وہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یہ قرآن خود سفارش کرے گا. تو ہم تو سب چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنے کا ہے نا. اگرچہ چھوٹا سا قدم اٹھانا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی. پہلا ہوم ورک یاد ہے، تلاوت ہے نا. روزانہ کم از کم 5 منٹ تلاوت ضرور کریں. یہی نقطہ تعلیم تھا. یا آج کے اس سبق میں ہم نے کل اب تک سیکھ لیے 27,536 الفاظ. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہیں، ان کو کرنا نہیں بھولنا. اور یہ آپ کی پاکٹ بک ہے جو اپنے ساتھ رکھیں، اس میں سے الفاظ معنی پڑھتے رہیں. ٹیچر بنیے، خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے. ٹیچر بننے کا فائدہ سب سے زیادہ خود ہمیں بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہو وہ تو الفلاح آپ کو دیتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ کلاس ختم ہوتی ہے.
اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں.